बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज का लेक्चर बहुत ही अहम है। फर्स्ट ईयर उर्दू गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, प्रिपरेशन पेपर, एसएलओज, यानी पेपर में जो चीज़ें आ सकती हैं और आपने अभी तक सही उर्दू की तैयारी नहीं की, और इसको अगर आप फॉलो करें और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वही याद कर लें, तो इंशाअल्लाह 95 नंबर तक आपके आ सकते हैं। क्योंकि पेपर में चॉइस बहुत सी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि 3 चीज़ों में से एक करनी होती हैं, 3 में से एक करनी होती हैं। तो आज हम जो आपको बताएंगे इंशाल्लाह पेपर उसी में से आएगा। एक तो पेपर को, इस लेक्चर को गौर से शुरू से आखिर तक सुने। हमारी कोशिश होगी कि हम 8 से 9 मिनट की ये वीडियो बनाएं, ज़्यादा जो है लंबी वीडियो ना बनाएं। फिर उसके बाद इसमें जो अशार पेपर में आ सकते हैं उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। इक्तिबास जो पेपरों में आ सकते हैं उसकी भी इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाएंगे 1-2 दिन में। और जिस दिन आपका पेपर हो, अगर इसी पेपर मॉडल पेपर में से आया हो, इसी गेस्ट पेपर में से आया हो, तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, और अल्लाह से हम दुआगो हैं कि आज हम जो पढ़ रहे हैं बोर्ड के पेपर में वही आए और आपके बहुत अच्छे नंबर आए। एक तो इसमें हम एक चीज़ बताएंगे, पेपर करने का तरीका क्या है। पेपर प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। कोशिश की जाए कि ऐसे कट मार्कर जो है का इस्तेमाल किया जाए, उर्दू में बहुत अच्छे अंदाज में इसको लिखा जाए, और इस लाइन के इस तरफ कुछ ना लिखा जाए बल्कि लाइन के दरमियान में ही सब कुछ लिखा जाए। 1-2 भी अगर लिख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, ये टारगेट पेपर को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। 20 नंबर के एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज जो हैं इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब आपको ओएमआर शीट मिलेगी तो 1 के सामने 1 का आंसर लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पर इसका आंसर है, ए जुबान तेरी ताकत नमूना है कुदरत इलाही का। तो ये बी में है, तो ये बी के सामने जो है 1 का जो बी है इस पे आप जो है डॉट लगाएंगे। ऐसे 2 का जो आंसर है, 3 का जो आंसर है, इल्म एक खजाना है गैबी, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। हयात जावेद सर सैयद अहमद खान के बारे में है। मुखम्मस इसमें हर बंद में मिसरों की तादाद 5 होती है। मुसद्दस में 6, मुखम्मस में 5, रुबाई में 4। उर्दू के पहले कौमी शायर इल्ताफ हुसैन हाली है। अब इसका आंसर जो है इस तरीके से, 1 के सामने 1 का आंसर हो, 2 के सामने 2 का हो, 3 के सामने जो भी आंसर हो उसका आंसर हो, 4 के सामने 4 का इसका आंसर जो है इस तरीके से दिए जाए। इसके बाद हमारे पास जो अशार हैं, शुआरा हैं गज़लियात में, वो तकरीबन 10 हैं। अब 10 को याद करना अच्छी बात है कि 10 की 10 याद करें, लेकिन सिर्फ अगर 4 भी याद कर ली जाएंगे मीर तकी मीर की गज़लियात, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब, इनकी 2-2 गज़लियात हैं, और अहमद फराज बहुत ही आसान है, एक की गज़ल है इनकी। पेपर में 5 अशार आएंगे, 5 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करने हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि इन 4 में से लाजमी 2 इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन इसमें यह भी हमें पता होना चाहिए कि शायर का नाम क्या है, हवाला शायर, और मुख्तसर तारुफ भी बताना है उसका, शायर का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये शेर मीर तकी मीर का है, ये ख्वाजा मीर दर्द का है, मिर्ज़ा गालिब का है। वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में आपको वो अशार जो पेपर में आ सकते हैं उसकी जो है इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि पेपर में आपसे गलती ना हो। अब इसको करने का तरीका क्या है ये हवाला शायर, तारुफ शायर, तशरीह, ये 3 चीज़ लिखना तो ज़रूरी हैं।
اگر ہو سکے پورا شعر لکھ دیں تو اچھی بات ہے، اگر پورا شعر نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم اتنا دل ہی تو ہے، یہ شروع کی 2-3 الفاظ ستائے کیوں، یہ لکھ کر بیچ میں اگر ڈاٹ ڈاٹ بھی بنا دی جائیں تب بھی صحیح ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کون سا شعر کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد حوالہ شاعر، تعارف شاعر، مرکزی خیال، مشکل الفاظ کے معنی، فنی خوبی، تشریح اور مماثل شعر، اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ حوالہ شاعر لکھ لیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حوالہ شاعر اور تعارف شاعر ایک چیز ہے، نہیں، حوالہ شاعر میں بتانا ہوتا ہے، جیسے آخر میں آگے کیوں، کیا ہے اور کیوں مرزا غالب کی پہچان ہے، یہ ردیف ہے اس کا۔ تو یہ شعر جو ہے مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، جو کہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ اگر اتنا بھی لکھ دیا جائے، پیش نظر شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر کا نام بتانا یہ ہے حوالہ شاعر، اور اس شاعر کے بارے میں تھوڑا سا بایو ڈیٹا ان کا بتا دینا، ان کا نام کیا ہے، والد صاحب کا نام کیا ہے، تھوڑا بہت ان کے بارے میں بتا دینا، یہ ہے تعارف شاعر۔ اس کے بعد اس میں مشکل الفاظ، زیادہ مشکل تو نہیں ہے، بس یہ ایک سنگ و خشت، سنگ بولتے ہیں اینٹ کو اور خشت کا مطلب ہوتا ہے پتھر، تو مشکل الفاظ کے معنی اگر اس طرح 1-2 لکھ دی جائیں ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ پھر فنی خوبی، یہ پہلا شعر ہے تو بتانا ہے کہ اس کی فنی خوبی ہے مطلع، غزل کا پہلا شعر۔ پھر تشریح کرنی ہوتی ہے اور پھر معاصر شعر لکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ لکھے تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے اور اس سے اچھے نمبر ملتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ اب اقتباس کی تشریح کے لیے آپ کے پاس جو سبق ہیں وہ تقریباً 9 ہیں، اگر آپ 4 بھی یاد کر لیں، قومی اتفاق، زبان گویا، خط غالب اور خط اقبال، یہ 4 یاد کر لیں تب بھی کافی ہیں۔ اب اس میں لکھنا کیا کیا ہوتا ہے، سبق، جو بھی اقتباس آتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے، حوالہ سبق ضروری ہے، اور پھر مصنف کا نام بتانا ضروری ہوتا ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے، حوالہ مصنف، اور اس مصنف کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بتانا، یہ 3 چیزیں، اور پھر آخر میں تشریح کرنا، یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ کو بتائیں گے، تقریباً ہمارے پاس 17 اقتباس ہیں، امید ہے کہ ان میں سے پیپروں میں 2 لازمی آئیں گے، کرنے ایک ہوتے ہیں 3 میں سے، 3 بھی آ سکتے ہیں، 2 بھی آ سکتے ہیں، اور ایک تو انشاءاللہ العزیز اس میں سے ایک لازمی آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم ابھی قریب اس کی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اقتباس جو ہے سیاق و سباق اگر نہ بھی لکھے کوئی بات نہیں، لیکن اگر لکھتے ہیں تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیپر میں جو اقتباس دیا گیا ہے، شروع کی 2-3 الفاظ لکھ دی جائیں، آخر کی 2-3 الفاظ لکھ دی جائیں، اور بیچ میں اس طرح ڈاٹ ڈاٹ بنا دیا جائے تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس اقتباس کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حوالہ سبق، سبق کا نام بتانا ہے، حوالہ مصنف، مصنف کا نام بتانا ہے، اور یہ بھی بتا دی جائے کہ کس کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے بایو ڈیٹا بتانا، ان کا تعارف کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سیاق و سباق ہے، سیاق و سباق لکھ لیا جائے، اور یہ اس کی تشریح۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سوال کمپلیٹ ہو گیا، اب پیپر میں نیچے جگہ ہے تو ایک لائن اگر لگا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے، اور نیچے جو ہے پھر اپنا اگلا سوال نمبر 4 لکھنا شروع کر دیجئے۔ سوال نمبر 4 میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، مرکزی خیال یا بند کی تشریح، مرکزی خیال یا بند کی تشریح۔ ایک اچھی رائے یہ ہے کہ آپ اگر مرکزی خیال کریں تو زیادہ آسان ہے۔ اب مرکزی خیال کے لیے پیپر میں 3 مرکزی خیال آئیں گے، آپ کو صرف اور صرف ایک کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو میں بتا رہا ہوں، رہے نام اللہ کا، مرد مسلمان، چپ کی داد، نوائے سروش، ان 4 میں سے امید ہے انشاءاللہ پیپر میں 2 لازمی آئیں گے، 3 بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ایک بھی آ جائے، کیونکہ پیپر میں تو ایک کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر پھر بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتا ہے۔ تو ان 4 کو یاد کر کے جائیں، انشاءاللہ ان میں سے 1 یا 2 آنے والے ہیں۔ اب لکھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے اس طریقے سے درمیان میں سوال نمبر 4 پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ سوال نمبر 4 کر رہے ہیں مرکزی خیال۔ اب مرکزی خیال کس کا کر رہے ہیں، نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے مرد مسلمان، تو آپ نے مرد مسلمان لکھا۔ اس کے بعد
تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا، اور ان کی جو نا کتابوں کے نام، نظموں کے نام وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ جب مرکزی خیال ختم ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی نظم کا پہلا شعر اگر لکھ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ سوال ختم ہوا، ایک لائن لگا دی گئی۔ اب اگلا سوال جو ہے سوال نمبر 5 خلاصہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خلاصہ لکھیں یا سوال جواب۔ تو سوال جواب جو ہے پیپر میں 8 سوال آتے ہیں، 5 کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو اسباق ہوتے ہیں نثر اس میں سے زیادہ تر آتے ہیں، تھوڑے سے مشکل سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ پوری بک اتنی پڑھی نہیں ہوتی فرسٹ ایئر میں خاص طور پہ۔ اگر پوری بک پڑھی ہے اور سوال جواب یاد ہیں تو پھر اس میں سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آسان یہ ہے کہ اگر آپ خلاصے یاد کر جائیں تو زیادہ آسان ہے۔ اب خلاصے پیپر میں اگر یہ 4 یاد کر لی جائیں تو انشاءاللہ العزیز ان 4 میں سے 2 یا 1 پیپر میں لازمی آئے گا، کرنا تو ایک ہی ہوگا۔ پیپر میں 3 خلاصے آئیں گے، ایک کرنا ہوگا۔ فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، میدان جنگ اور بیگم کی بلی، یہ 4 اسباق کے اگر خلاصے یاد کر لی جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ پیپر آپ کا ہو جائے گا۔ لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درمیان میں لکھیں گے سوال نمبر 5 خلاصہ بیگم کی بلی۔ اب بیگم کی بلی نمبر 1 پر ہے تو نمبر 1 لکھیں گے بیگم کی بلی۔ اب تعارف مصنف لکھیں گے، اس کے بعد ان کی تصنیف۔ اب خلاصہ ایسا لکھنا شروع کر دیں گے۔ جیسے ہی خلاصہ آپ کا ختم ہوا آپ نے ایک لائن لگا دینی ہے کہ یہ آپ کا سوال ختم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے سجیم جو ہے وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے 40 نمبر کا، اس میں 2 سوال ہوتے ہیں، سوال نمبر 6 اور 7۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ کسی بھی شاعر کی طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں 2 جو ہیں وہ جو غزلیات کے شعراء ہیں اس میں سے 2 کے نام آتے ہیں، اور جو نظموں کے جو شعراء ہیں جیسے نذیر اکبر آبادی ہے، احسان دانش ہیں، علامہ اقبال ہیں، وہ جو نظموں کے جو شعراء ہیں انیس حسین، میر انیس، تو ان میں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم نظموں والے یاد نہیں کریں گے، ہم غزلیات کے یہ 3 یاد کر کے جائیں گے، ان تینوں میں سے انشاءاللہ العزیز ایک لازمی آئے گا یا 2 لازمی آئیں گے۔ کرنا ایک ہی پیپر میں ہوگا، اس لیے مرزا غالب کو مکمل یاد کر کے جائیں، میر درد، میر تقی میر۔ اس کی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ 20 نمبر میں سے ہم اگر 18 یا 17 نمبر لینا چاہتے ہیں تو ہم کیسے اس میں کیا کیا لکھیں گے؟ کم سے کم 15 ہیڈنگز بنانی ہوتی ہے، اور ناقدین کی آراء لکھنی ہوتی ہے، خصوصیات لکھنی ہوتی ہیں، اور ابتدائیہ وغیرہ جو ہے انٹروڈکشن تعارف وغیرہ لکھنا ہوتا ہے، تصانیف لکھنی ہوتی ہیں۔ تو اس کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے پاس ہے وہ نثر نگار۔ سوال نمبر 6 ہے شعراء کے بارے میں، شاعر کے بارے میں، اور یہ جو مصنفین ہوتے ہیں نثر نگار ان کے بارے میں۔ جیسے ہمارے پاس ایک سبق ہے قومی اتفاق، ایک سبق ہے بیگم کی بلی، زیور کا ڈبہ، میدان جنگ۔ اب ان کی جو مصنفین ہیں ان کے بارے میں تبصرہ کریں۔ کوشش کی جائے کہ ہم تبصرہ ہی کریں، اس میں ہمیں اچھے نمبر مل سکتے ہیں، اور کچھ ہیڈنگز بنا کر ہم اس میں زیادہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال آتا ہے یا مضمون لکھیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مضمون میں اتنے زیادہ نمبر نہیں ملتے پیپروں میں، کیونکہ مضمون ہم 6-7 صفحات پر نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہ تو ان کے لیے ہوتا ہے، اکثر میں ایسے سمجھتا ہوں کہ جو یہ یاد کر کے نہیں جاتے، چلو پاس ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ تبصرہ یاد کر کے جائیں، اس میں 8 پیجز لکھیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی 8 پیجز لکھ سکتے ہیں، لگ بھگ زیادہ لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا مواد ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ آپ اس میں نثر نگار کی جو طرز تحریر ہے ان کی خصوصیات یاد کر کے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب پیپر میں کیا کیا چیزیں نہیں آئیں گی بہت سے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اس طرح گرامر کی چیزیں آتی تھی، صنعت تضاد کیا ہے، تکرار کیا ہے، تلمیع، اصناف شعری امثال بھی دینی ہوتی ہے، صنعت استعارہ، مطلع، مقطع، اب یہ پیپر میں نہیں آتے۔ اور شامل نصاب کسی بھی 2 شعراء کے 2 شعر لکھنے ہوتے تھے پہلے، وہ بھی اب نہیں آتے۔ محاورات کے جو جملے ہوتے تھے، جیسے یہ محاورات ہیں، ان کے جملے اب یہ بھی نہیں آتے۔ اور 4 اصناف کی جو تعریف ہوتی ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں، ڈرامہ، یہ اکثر چیزیں جو ہے ہم لوگ 9 کلاس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں،
تو یہ جو ہے اب نہیں آتے. تو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں جس پیٹرن پہ بتائی ہیں سیم اسی پیٹرن پہ جو ہے پیپر آتا ہے. ایک دو کام لازمی کیجیے گا، اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا، سب کو شیئر کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب جب اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب کے اچھے نمبر آئیں گے. اور اردو میں آپ کے جو ہے اگر 90s بھی نمبر آئے تھے 92 تو یہ بہت اچھی بات ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا.